बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 अक्टूबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। इसमें अहम खबरें। जो सबसे पहले इमरान खान ने अपने खिलाड़ी के मुंतखब होने का खुशी का इजहार किया, सुहेल आफरीदी को ओपनर डिक्लेयर किया और सुहेल आफरीदी को नया हुक्म भी जारी किया। और लब्बैक पार्टी से जो जुल्म हुआ उस पर इमरान खान ने शदीद गुस्से का इजहार किया। तहरीक इंसाफ को इजहार यकजहती की एहतजाज की कॉल का भी कहा। और अफगान पाकिस्तान जंग पर जो शहादतों के मामला पर अडियाला के बाहर जो बातचीत हुई, पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और अलीमा खान भी मौजूद थी। इसके अलावा गवर्नर कल आशिक़े इमरान खान का हाई कोर्ट के हुक्म पर जो हलफ लेगा। और बिलावल की आज बहुत बड़ी यू टर्नी पलटी। वज़ीर ख़ारजा का भी बड़ा अहम चीन के बयान आया और सानिया मुरीद के बाद जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तहरीक इंसाफ की तरह। मुकदमात की बरसात, जेल ट्रायल और गद्दी नशीन तमाम उलमा गायब। मामला क्या चल रहा है? और अहम इस्लामी मुल्क के सरबराह की अपनी हुकूमत बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से लीक गुफ्तगू पूरी दुनिया में। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या खेल खेल रहे हैं, मुद्दत मुलाजमत नोटिफिकेशन क्यों फंसा हुआ है, सब कुछ क्या चल रहा है, इसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, जल्दी से शुरू करूँ। अडियाला में जो बड़ा अहम दिन था, अलीमा खान की आज मुलाकात नहीं होने दी गई, लेकिन उनके ज़रिए एक पैगाम जो सामने नज़र आया, काफ़ी बैलेंस्ड बयान था। लेकिन बैरिस्टर सैफ ने जो इमरान खान के हवाले से बयान दिया, जिसे सोशल मीडिया समेत कोई तस्लीम करने पर तैयार नहीं, उसकी मैं आपको असल तफसील बताऊंगा। जो इमरान खान को जेल में ब्रीफिंग क्या दी गई, बैरिस्टर सैफ ने देखे जो बयान दिया कि मैं फ़ौज के साथ वफादार हूँ। इमरान खान ने कहा मैं फ़ौज को पसंद करता हूँ, फ़ौज से कोई दुश्मनी नहीं। अब खान की तो वाकई फ़ौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं। फ़ौज के अंदर जो 90% लोग हैं वो वाकई इमरान खान को पसंद करते हैं और फ़ौज इमरान खान के साथ वफादार भी आपको पता है किस हद तक है। अब आसिम मुनीर साहब के साथ वफादारी की तो इमरान खान ने बात नहीं की। इमरान खान तो पाकिस्तान के हर इदारे के साथ वफादार है और पूरे मुल्क के साथ वफादार है। इसलिए घुमा फिरा के मौजूदा हालात में जो बयान दिया गया उसमें ख़ास तौर पर ये लब्बैक पार्टी का मामला, इसमें इन्हें हमारी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को, इमेज बिल्डिंग। ये जानते हैं कि नौजवान तबका जनरेशन जी इमरान खान के साथ है। ये बयान जो बैरिस्टर सैफ ने आके दिया, इस बयान को कोई इसीलिए तस्लीम करने पे तैयार नहीं। इसकी जो सूरत हाल है वो मैं आपको हकीकत बताता हूँ हुआ क्या है। ये जो फौजी शहादतों पर हालात है उस पर इमरान खान वाकई परेशान है और उस पर हर पाकिस्तानी परेशान है। तहरीक इंसाफ का इमरान खान सिर्फ रहनुमा नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का है और पाकिस्तान को जोड़ने वाला है। उसे पता है 2 सूबे अलग हो गए तो क्या 2 सूबों में तो कोई हुकूमत नहीं चलनी, कोई वजारत आज़मा इमरान खान को तो नहीं चाहिए। वो तो पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, वरना तो शेख मुजीब की तरह खान कल कह दे, ऐलान कर दे इधर तुम इधर हम, लेकिन वो नहीं करता। और ये साजिश खान जानता है बाहर से भी हो रही है, अंदरूनी सतह पर भी। इमरान खान को जो ब्रीफिंग दी गई अफगान तालिबान के हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर, इसमें जो जम्मू कश्मीर में मुजाहिमती ग्रुप हैं जो आज़ादी के नाम पर वहाँ लड़ रहे हैं, आपको पता है उन्हें पाकिस्तान का असासा समझा जाता है। इन लोगों की जो मालूमात है वो अफगान हुकूमत के पास मौजूद है, वो हिंदुस्तान को दी जा रही है। ज़ाहिर है हिंदुस्तान की दरख्वास्त है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इतला दें। अब पाकिस्तानी फ़ौज के कौन से असासे हैं वहाँ पे, कश्मीर में तहरीक आज़ादी कौन चला रहा है, ये ISI या फ़ौज के असासे सिर्फ वहाँ नहीं है। आपको पता है फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले बहुत से इन्होंने महाज खोले। अफगान तालिबान भी इन्हीं का एहसास है बहुत बड़ा। ISI के साथ उनका कितना काम है, 40 साल की कुर्बत। इमरान खान को यह भी पता है पहलगाम में जो वाक़या हुआ, जो मामला हुआ, और कश्मीर के कॉज से के अंदर से आज़ाद कश्मीर को अलग करने का मामला भी इमरान खान को पता है। अब खान एक स्टेट्समैन है, वो जानता है हर पाकिस्तानी की तरह कि पाकिस्तान के दिफा पर तो कोई समझौता हम नहीं करते, हम सब मुहिब वतन है। इमरान खान को भी ये बताया जा रहा है कि देखिए इस तरह फ़ौज की शहादतें भी हो रही हैं और इसमें जो ख़तरनाक पहलू के सूबा अलग होने के लिए 2 सूबे, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर। और इमरान खान देखिए अपने नज़रियात में बार बार इसीलिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान जाएं, वहाँ बातचीत करें। जंग को रोकने के लिए आप जंग नहीं कर सकते, जंग को रोकने के लिए मुज़ाकरात हैं। बाहर भी जो देखिए जो बयानात आके दिए गए आज, वो सियासी बयानात इन्होंने बना दिए। इमरान खान ने तो ऑपरेशन बंद करवाने का जो सबसे बड़ा हुक्म दिया है। अब इसमें मेरी जो इतलात है, देखिए सुहेल आफरीदी को जो वजारत आला के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने कबूल किया और ऑपरेशन को बंद करने के लिए भी तैयार हुए, ये मामला कबाइल के जरिए हल कराना चाहते हैं। इन्हें पता है सुहेल आफरीदी का ताल्लुक कबाइल से है, फाटा से है, वहाँ पर ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे। और इन्हें कहा जा रहा है जो अफगानिस्तान के लोग हैं आप उन्हें वहाँ से निकलने पर मजबूर करें कबाइल के जरिए, जो मकामी लोग इनकी मदद करें, उनसे हम बातचीत करते हैं, नहीं मानते तो फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए KP की पुलिस के जरिए इदारे वहाँ मदद करने के लिए तैयार होंगे। ये सारे के सारे कबाइल सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं क्योंकि वो अब इनके इलाके का आपको पता चीफ मिनिस्टर भी बन गया, तो ये मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बड़े सेलेक्टिव एरिया में होंगे क्योंकि वहाँ लोगों का जो कोलेक्टरल डैमेज दोनों तरफ से हो रहा है। वो इमरान खान की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो सियासी क़यादत, कबाइल, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेके सिर्फ उन लोगों के बारे में जो नहीं मानते, और अफगानिस्तान से बातचीत किए बगैर, मुज़ाकरात किए बगैर कोई ऑपरेशन तस्लीम नहीं किया जाएगा। फिर उसके अलावा आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म भी आया गवर्नर को, सुहेल आफरीदी से हलफ लो।
یہ ذرا معاملات آپ جوڑتے جائیں. 4 بجے کل اس نے حلف لینا ہے اسپیکر نے کہ گورنر نے, اگر گورنر نہ ہو تو اسپیکر لے گا جہاز بھیج کر واپس بلانے کے بعد. اور گورنر نے آگے سے جواب بھی دیا کہ میں نے تو انکار کبھی کیا ہی نہیں, میں تو آج رات کو پہنچ رہا ہوں, اپنی ذمہ داری پوری کروں. یہ اچانک تبدیلیاں نہیں آئیں. ابھی آپ کو اور بھی انشاءاللہ بہت سی نظر آئیں گی چیزیں. خان کو جو اڈیالہ میں بھی دیکھیں شفٹ کرنے کا معاملہ, اس میں ایک سہولیات میں اضافہ, اور دوسرا یہ کہتے ہیں ہم معاملات کو بہتری کے لیے, یہ ان کا دعویٰ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا, لیکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف معاملات کی طرف خان کو لے کے جانے. اڈیالہ میں ہم بات چیت نہیں کر سکتے, میڈیا سے نہیں بات سکتے, لوگوں سے نہیں بات سکتے. ایک تو دیکھیں تحریک انصاف کا اگریسو سٹائل, ان کے رہنماؤں کو جو اسمبلی کے اندر سہیل افریدی کے آنے کے بعد اور باہر بھی جو بیانات ہیں, جیسے جنید اکبر نے کہا ہم تو ایک مرلے کے لیے جان دیتے ہیں, یہاں تو حکومت چھیننے کی تم کوشش کر رہے ہو, ہم ہرات تک جائیں گے. پھر 24 گھنٹوں میں سہیل افریدی کا حلف لازمی قرار دیا, انہوں نے کہا ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے حکومت کا, کسی ادارے کو حق نہیں دیا. اور یہ سابق نہیں بلکہ موجودہ ڈی جی ایس پی آر کو کہہ رہے تھے کہ سہیل افریدی کو ادارہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہوگا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی جیت ہے ان کی. اب یہاں بلاول زرداری کی طرف سے اچانک کے پی کی حکومت سہیل افریدی کی حمایت نظر ہے. اس نے کہا بلکہ اس وزیر اعلیٰ کا جہاز لے کے گورنر پہنچے. وجہ بڑی سادہ سی, بلاول کو اپنی وزارت عظمیٰ میں رکاوٹ فیلڈ مارشل نظر آ گئے. اسے لگ رہا ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ کا جو معاملہ ہے یہ مریم نواز کے حق میں اگلے سالوں میں جانے کے تیار ہے. پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو دعوت دی تھی, یہ تو عدم اعتماد پر کے دباؤ میں ہم ڈال سکتے اگر عمران خان ہمیں خود کہیں, مطلب عمران خان مانے, وہ ہاتھ نہیں ملاتے, ورنہ یہ کام کب کا کر چکے تھے. اس وقت دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ گیا کے پی میں ان کی جو مولانا فضل الرحمان کا یکا تھا بہت بڑا بیک فائر ہوا. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے ایک ووٹ بھی نہیں ملا. پھر کے پی میں جو حالات ہوئے, مولانا تو خیر ویسے ہی بیچارہ اس معاملے میں گندے ہو گئے, حکومتی اتحاد میں بھی مولانا نے انہوں نے جان چھڑا لی مولانا سے, اور پھر مولانا غیر جمہوری سازش میں شامل ہو کے نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. اب اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ کے پی تک کی حد تک معاملات بالکل ہاتھ سے نکل گئے, اور ان کے لیے پریشانی کا جو اصل معاملہ ہے وہ پنجاب بن چکا ہے بہت بڑا. یہ جو رضوی برادران کے معاملے سے دیکھیں یہ نیا رخ مڑا ہے. اب یہ کس طرح حکومت نے کوشش کی, یہ تو زخمی ہیں جی, فرار ہو گئے ہیں, طبی سہولت چاہیے تو ریاست دے گی, گرفتاری دے. مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کوئی مدد کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی. یعنی یہ اب ڈائیورژن کی جا رہی ہے بہت بڑی. حالانکہ وہاں کلوز ٹی وی سرکٹ بھی, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, وہاں ڈرونز بھی تھے, پورے علاقے کی نگرانی بھی ہو رہی تھی. زخمی ہوتے نکلتے تو ظاہر ہے پتہ چلتا ہے, لیکن خود پولیس والے کنفرم بھی کر رہے ہیں, ویڈیوز بھی موجود ہیں زخمی ہونے کی. یہ اپنے سر سے اتارنے کے لیے اب ان بھائیوں کے اوپر یہ 38 دفعات بھی انہوں نے لگا دی, بالکل جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ 26 نومبر کے بعد کیا. اللہ کرے یہ محفوظ ہوں اور سامنے آئیں. اور ثانیہ جو مرید کے ہے اس میں اب آپ کے لیے دیکھیں, یہ تو حکومت کے گلے میں وہ ڈھول پڑ چکا ہے, یہ ہمیشہ بجانا پڑے گا. یہ سارے کردار منظر عام سے ہٹ بھی جائیں تو یہ داغ نہیں دھلیں گے, یہ تو بڑا لمبا کام چلتا رہے گا. یاد رکھیے کہ اس کے دیر پا تک آپ کو معاملات نظر آئیں گے. اب مدت ملازمت توسیع کی بات کروں, جو فیلڈ مارشل کی مس کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی, تعریف کی, بلکہ شہباز شریف سے تعریف کروائی. ٹرمپ اپنی تقریر میں حالانکہ کل کہہ چکا کہ ایسے کچھ ممالک ہیں جو مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری دم کے اوپر چمیاں لینے کو تیار ہیں. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں, میں صرف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اور بڑے مہذبانہ انداز میں کر رہا ہوں. اگلے دن شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دم پر واقعی چمیاں لی. شکل دیکھیں وہ ویڈیوز میں آپ کو نظر آ جائے گا. اب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابراہم اکارڈ معاہدے کی بہت بڑی قیمت, اتنی بڑی قیمت. دیکھیں آپ کو سمجھاؤں کہ یہودیوں کو یہاں 3000 سال سے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے دور سے جو یہودی بادشاہت یہاں موجود تھی, جو بعد میں رومی سلطنت نے آ کے 18ویں صدی میں عیسوی میں یروشلم تباہ کیا اور یہودی یہاں سے گئے. یہ تو 130 سال کا وہ فلسطین اسرائیل کا تنازع نظر آ رہا ہے نا. فلسطین جو عثمانی سلطنت کا حصہ جنگ عظیم 1917 میں تھی, اس میں فلسطین کا کنٹرول برطانیہ نے سنبھالا. اتنا پرانا معاملہ نہیں, 130 سال ہے. ٹرمپ تو دنیا کی تاریخ بدلنا چاہتا ہے, اور اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کی دیکھیں قیمت. اگر وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کرے, وہ شہباز شریف کی تعریف کرے, بلکہ ترکی کے صدر کی, عرب ہو, جس سے مرضی زبانی جمع تفریق جتنی مرضی کروائیں وہ کرتا رہے گا صبح دوپہر شام. اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, جیت ہے, لفظ ہی کہنے. ابراہم اکارڈ معاہدہ آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع سے جڑا ہوا ہے. امریکی CIA نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بریف کیا ہوا ہے کہ یہ بڑی سخت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ ان سے جو کام کروانا چاہیں گے تیار ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پاکستان کی 78 سال کی تاریخ بدل دیں گے. دیکھیں موجودہ فارم 47 کی حکومت آرمی چیف کے لیے سخت ترین مشکل دور ہے. پاکستان کے تینوں صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے. فارم 47 کی حکومت یہ منتخب حکومت نہیں ہے. پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے, سب کچھ تباہ و برباد, عدم استحکام سیاسی سب کے سامنے. پھر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 40 دن ٹوٹل نہیں رہتے. یہ تاریخ کے مجبور ترین لمحوں پر اس وقت امریکہ اسرائیل جو کروانا چاہیں گے وہ کریں گے. عام حالات میں یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر
بڑے سے بڑا طاقتور رہنما اسرائیل کا نام نہیں لے سکتا تھا, اس کا جھنڈا نہیں دکھا سکتا. نیتن یاہو کی تصویر لائیو کانفرنس ایسے دکھانا, آپ اسے مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ تو مجبوری میں سب کچھ ہو رہا ہے. امریکی ایمبیسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مکمل رپورٹ دی ہے. CIA نے بتایا کہ پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے, ان کا پورا سروے ہوتا ہے اس پہ. ماضی کی پوری تاریخ ہے, استعمال کیا ٹیشو پیپر سیدھا ردی کوڑے کی ٹوکری میں. اب یہ ایک تیر سے کتنے شکار کر رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم بھی کروائیں گے اور دیں گے بھی کچھ نہیں, اور اس کے بعد آرمی چیف بھی بدل دیں گے. یہ دیکھیں اس پورے نظام میں یہ پھر اس کو عوامی خواہشات پر بدلنے پہ مجبور ہوں گے, کیونکہ ان کا کام پورا ہو گیا, اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. خان کی حمایت تو اس وجہ سے نہیں کر رہے, انہیں نظر آتے, انہیں پتہ ہے کہ عمران خان یہ غزہ پلان, فلسطین کے معاملے پہ, ابراہم اکارڈ پہ مخالفت کرے گا, لیکن اگر ان کا کام ہو جائے تو پھر انہیں عمران خان سے کوئی پریشانی نہیں. عمران خان جیل سے باہر بھی آ جائیں, اس دوران اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے, ابراہم اکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے, تو عمران خان تو اس معاملے کو ریورس نہیں کر سکتے اور یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سے یہ جو قربت کا اظہار کر رہا ہے, انہیں میں مس کر رہا ہوں, اسے چونکہ مفت میں لڑنے کے لیے مل گئے ہیں, مفت میں, ٹوٹلی مفت. کیونکہ دیکھیں قیمت کیا ہے ایک نوٹیفیکیشن, اس پہ دستخط کرنا امریکہ کے لیے نکلوانا کوئی مشکل کام ہے, لیکن وہ نہیں کر رہی. مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ایسے ہی چلانا چاہتے ہیں. 40 دن رہ گئے, دیکھیں اس کے بدلے میں انہیں کیا چاہیے. کیا انہوں نے اس کے بدلے میں کوئی ڈالروں کی برسات کر دی, کوئی سرمایہ کاری کر دی, کوئی بڑے پروجیکٹس لگا دیے؟ 3 سال میں پاکستان کو ایسی کون سی امداد دی انہوں نے؟ SIFC میں آپ کے سامنے وہ F-16 بھی دیے تو کہا بھارت کے خلاف استعمال نہ کرنا. آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج آپریشن جب کیا, اس وقت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ شروع ہو چکا تھا, لیکن اس وقت اتنی جرت نہیں تھی فارم 47 کی, یہ اسرائیل کا نام نہیں لے سکتے تھے. اس وقت انہیں اربوں ڈالرز کی پیشکش کی گئی تھی واقعی, لیکن انہیں خطرہ تھا عوامی سطح پہ طوفان اٹھے گا, برداشت نہیں کر سکیں, کنٹرول نہیں کر سکیں گے, مذہبی سیاسی جماعتیں, سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا. انہوں نے ان 3 سالوں میں پاکستان کی عوام کو ہر صوبے میں, وفاق میں مار مار کے خوف سے ایسا دبایا کہ اب انہیں لگتا ہے کہ تسلیم کریں گے تو عوام نہیں بول سکے. یہ جو مریدکے میں ہوا یہ اسی لیے تھا کہ کوئی جرت نہ کرے کہ اسرائیل کے خلاف جب مزاحمت کی کوشش کی تو یہ حال کریں گے, لیکن یہ پتہ نہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. امریکہ نے وقتی طور پہ پہلے تو ایکسٹینشن دینی نہیں دی, تو جنوری سے پہلے ویسے ہی فارغ کر دیں گے, کیونکہ امریکہ کا مسئلہ چین بھی نہیں ہے, یاد رکھیں, یہ افغانستان بھی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی یہ صرف اور صرف ابراہم اکارڈ مد ہے. بگرام ایئر بیس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیانات میں مطالبہ کیا کہ افغانستان پاکستان کی, لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اس کی طرف سے تو بیان یہ آنا چاہیے تھا کہ پاکستان بالکل ٹھیک کرو اور بارو, ہم مدد کریں گے, ڈالر بھی دیں گے, اس جنگ کو بڑھاؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا, اس نے کہا میں تو اس جنگ کو بھی بند کروا دوں گا, مجھے آنے دیں واپس, میں یہ جنگ نہیں ہونے دوں گا, میں نے تو 7 جنگ بند کرائی ہے, 8ویں بھی کروا دوں گا. حالانکہ افغانستان پاکستان کی جنگ تو امریکہ کے مفاد میں ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ابراہم اکارڈ ہے. یہ یوکرین سے بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک دفعہ ان کا امریکہ کا کام ہو گیا, پھر یہ چین کی بھی پرواہ نہیں کریں گے, کیونکہ امریکہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان جو حاصل کرنا چاہے مل جائے, وہ پھر اس خطے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. 1980 سے لے کے آپ ابھی تک دیکھ لیں, جہاں ان کا مطلب پورا ہوا یہ مڑ کر نہیں دیکھتے. افغانستان سے جب نکلے تو $7 ارب کا اسلحہ بھی چھوڑ کے بھیجے. یہ جو ان کی چین کے ساتھ تجارتی جنگ چل رہی, یہ چلتی رہے گی, یہ تو خاص لیول کی جنگ ہے, یہ کبھی نہیں رک سکتی, لیکن یہ اس لیول پر نہیں جائے گی ایک دوسرے کے لیے خطرہ بنے, اسے ختم کر دے دوسرے کو. اس کی میں آپ کو مثال دوں, ابھی دیکھیں روس سے تیل خریدنے کا معاملہ, ہندوستان پہ انہوں نے پابندیاں ٹھوک دیں, لیکن چین پہ نہیں لگائیں. ہندوستان نے کہا بھی چین بھی لیتا ہے تیل روس سے, اس پہ بھی پابندیاں نہیں لگائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے پوری دنیا کی تجارت رک جائے گی. چین اس وقت $خربوں ڈالر کی بہت بڑی طاقت ہے, اور چین بھی یہ ساری باتیں جانتا ہے. دیکھیں چین کے وزیر خارجہ نے جو آج بیان دیا باقاعدہ, اس نے کہا یہ جو پاکستان میں مبینہ طور پر چین کے آلات اور ٹیکنالوجی استعمال کر کے امریکہ کو نایاب معدنیات دی جا رہی ہیں, اس پر سخت پابندیوں پہ چین نے کہا کہ یہ جو ابھی معدنی نمونے ڈونلڈ ٹرمپ کو قیمتی پتھروں کے پیش کیے تھے, یہ تو پاکستان کے ہیں ہی نہیں. یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ پتھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کیس میں چیف مارشل دکھا رہے تھے, یہ پاکستان سے تو آئی نہیں, تو باقاعدہ خریدے گئے تھے. شہباز شریف نے خود بھی کہا کہ آرمی چیف نے اپنی جیب سے خریدے ہیں. اب وہ اپنے ملک سے تو خریدتے نہیں, انہیں کہ ملک سے کون خریدنا بیچنا, یہ تو کسی اور ملک سے خریدے گا. اب یہاں جو بڑی انٹرسٹنگ بات, نایاب معدنیات اگر پاکستان کے نہیں ہیں, اور امریکہ کو پتہ ہے اس بات کا کہ انہیں گولی دی جا رہی ہے, اور وہ چپ کر کے یہ گولی لے رہے ہیں کہ ایک دفعہ سائن کریں ابراہم اکارڈ پر, پھر ہو سکتا ہے نہیں معدنیات پہ کہ ہمیں دھوکہ دیا, پیچھے ہٹ جائے. ماضی میں آپ کو پتا ڈبل ایجنٹ کے ہمیشہ الزام لگتے رہے. چین نے یہ بیان جو دیا نایاب معدنیات کا کہ اس کی برآمدی کنٹرول کی پالیسی میں پاکستان سے کوئی تعلق نہیں, حالانکہ جو مشینری پاکستان میں استعمال کی جاتی ہے معدنیات کے لیے وہ چین کی بنی ہوئی ہے. تو معدنیات کا تھوڑا سا بھی خطرہ ہوتا تو پبلکلی کبھی نہ کہتے, یہ تو خام مال میں معدنیات نکال کے ساری بیچ دیتے ادھر, لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ انہیں پتہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھیں جو گولی کھا رہا ہے, بڑے آرام سے چپ کر کے کھا رہا ہے, وہ بڑی زبردست قسم کی ان کے ساتھ گیم کر رہا ہے, وہ انہیں لگ پتہ جانی ہے ابھی.
اور یہ سارے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور دھوکے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے گھوم پھر کے واپس آتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے, فنکار ہے. آج جو انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ ہوا, دیکھیں غزہ پلان میں مصر پہ وہ موجود تھا, اور اس کی ڈیل, اس کی باتیں جو تھی لیک ہوئی, اس کا مائک کھلا رہ گیا. دو چیزیں وہ کہہ رہا تھا, ایک وہ چونکہ ایک مہینہ پہلے جنریشن زی کا انقلاب آیا انڈونیشیا میں, جو احتجاج ہوئے, تقریباً حکومت آدھی اڑ گئی. امریکہ کی مدد سے وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں سیف نہیں ہوں, محفوظ نہیں ہوں. دوسرا, ٹرمپ کے دو بیٹوں کے انڈونیشیا میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کاروباری منصوبے ہیں, وہاں یہ گولف کلب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کھولے ہوئے ہیں, وہاں کی مقامی کمپنیوں کے ساتھ مل کے. اب دیکھیں اس پر بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کے باقاعدہ مالی فائدے ہیں. جس طرح پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ مشیر کے بیٹے کے ساتھ معاملہ طے ہوا, امریکہ میں بڑا شور مچ گیا کہ مفادات کا ٹکراؤ, وہ یہاں نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں یہ انڈونیشیا کا صدر اقوام متحدہ میں ٹرمپ کی تعریفیں بھی کرتا رہا, اسرائیل کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتا رہا, بالکل شہباز شریف کی طرح ٹرمپ کی چاپلوسی کرتا رہا. اب ذرا سوچیں کہ شہباز شریف نے اقتدار بچانے کے لیے پس پردہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کیا مطلب کیا کیا منت ترلا کیا ہوگا. بہر اس میں اگلی جو شہباز شریف کی جو ٹویٹ تھی, وہ یہ بھی بتاؤں کہ قربت جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل کو پسند نہیں آئی. وہ کارڈز اپنے ہاتھ میں فیلڈ مارشل رکھنا چاہتے ہیں, وہ اردلی ہے, لیلا ہے, اسے طاقت لیکن نہیں دینا چاہتے. نواز شریف ابھی اسی لیے ملک میں واپس بھی نہیں آ رہا. اور نون لیگ کا ماضی دیکھیں جنرل باجوہ کی مکمل سیٹنگ تھی, وہ ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا. جنرل فیض بالکل ریڈی تھا, جو کہیں گے کریں گے, لیکن انہیں چانس نہیں دیا انہوں نے. وہ اگلے گھوڑے پر شرط لگاتے ہیں. 3 سال کی حکومت انہوں نے کر لی ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ اقتدار کتنا کھینچ لیں گے. وہ عوامی سطح پر عوام کے پاس آنے کے لیے 10 سال لگیں گے. ابھی تو ثانیہ مرید کے ان کے گلے ساری زندگی پڑا رہے گا. انہیں سیاسی شہادت چاہیے عوامی سطح میں ایک دفعہ پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کے. اب ان 40 دنوں کے اندر اگر یہ معاملات کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے سیاسی شہادت کسی اور انداز میں ہو, اور اگر یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی مدت ملازمت تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی طرف معاملہ. اور بلاول زرداری بھی جو وزارت عظمیٰ کے لیے پر تول رہے, یہ بیچ میں بہت ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے, اتنا آسان نہیں ہے معاملہ. اب پھر اوپر سے سہیل آفریدی کی جو وزارت اعلیٰ آ چکی ہے, یہ ان کے لیے الگ ایک مسئلہ بنے گا. اب دیکھیں یہ سارے تانے بانے آپ جوڑیں, یہ معاملات اس وقت ان کی حقیقت میں کنٹرول میں نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کو یا یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ان چیزوں کو اپنے حق میں نہیں دیکھ رہی اس وقت. نیچے بھی ادارے میں بہت سارے معاملات ہیں, اگر یہ ایکسٹینشن ہوتی بھی ہے تو یہ جنوری تک ختم ہو جانی ویسے ہی, کیونکہ اس وقت معاملات بہت سارے پھر آگے آپ کو بتاؤں گا ایسے ہیں کہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے. اور عمران خان چونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے, ورنہ تو یہ کام کب کا ہو جاتا. پیپلز پارٹی تو محنت کر رہی ہے, اور اس کی تو دیکھیں اس وقت کی جو سیاسی رہنما ہے اور ان سب لوگوں کی حالت دیکھ کے شہباز شریف کی, مجھے عرب کی وہ گھوڑوں کا ایک معاملہ یاد آیا. عربی دنیا میں آپ کو پتا گھوڑوں کی بڑی تعداد آ جاتی ہے, گھوڑے بڑھتے ہیں بڑی تیزی سے, پتہ نہیں پھر چلتا کس نسل کس خاندان کے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اکٹھا کر کے کھانا پینا بند کر دیں اور شدید قسم کی مار پیٹ کرتے ہیں. مارنے کے بعد پھر ان گھوڑوں کو بڑا بہترین چارہ لایا جاتا ہے. جو تو گھوڑے بغیرت ہوتے ہیں جن کی نسل مکس ہوتی ہے, ادھر ادھر کے مختلف گھوڑے گھوڑیوں کی رنگ رلیوں میں پیدا ہوتے ہیں, وہ فل فور چارے کی طرف دوڑتے ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انہیں پھینٹا دیا گیا, مارا گیا, ظلم کیا ہے. وہ کہتے ہیں بس چارہ کھلاؤ. جو خاندانی گھوڑے ہوتے ہیں, جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں, وہ چارے کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ ان ہاتھ نے ہمیں ابھی مارا ان لوگوں نے. پھر نسلی گھوڑوں کو الگ کر دیا جاتا ہے بغیرت گھوڑوں سے. اب پاکستان میں بھی یہی حالات ہے اس وقت, غیرت مند اور بغیرت الگ ہو چکے ہیں. انگریز مغل بادشاہوں کی سالگرہوں پر ناچ کے, بریانی کی پلیٹوں کے چکر میں, آج بھی پیٹ کے چکر میں, نوکری کے چکر میں, ملازمت کے چکر میں, سیاست کے چکر میں وہ بغیرتی ہو رہی ہے. چارے کی طرف دوڑ ہے, اس میں چاہے علماء اکرام ہے, اس میں ہر فرقے کے علماء اکرام ہے, سیاستدان ہیں, یہ اپنی اپنی نسل کا بتا رہے ہیں. اب میں زیادہ بات نہیں کرتا, کوئی ناراض نہ ہو جائیں, لیکن اس میں بڑے بڑے نام ہیں. یہ جس دن چارے سے منہ پھیریں گے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. ابھی اس وقت صرف چارہ سامنے پڑا ہوا ہے, اس چارے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, ورنہ یہ نہ ہو یہ چارہ بھی نہ رہے اور چارہ کھانے والے بھی نہ رہیں, کیونکہ حالات ادھر بھی جا رہے ہیں, یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.